एक और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रंच टाइम पे डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। इतने कलील मुद्दत के अंदर आपने इतनी मोहब्बतें दी और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे ब्रंच टाइम पे डॉक्टर फहीम को ना सिर्फ आप देखते हैं बल्कि अपनी मशवरे भी देते हैं, तजावीज़ात भी देते हैं और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और आपके बताए हुए जो शिकायत भी होती है, तजावीज़ात होते हैं, उस मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। जब भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात होती है तो कोई ना कोई बैरियर्स, कोई ना कोई मुसीबत, आफत, परेशानी पाकिस्तान को आ घेर लेती है। पाकिस्तानी अवाम जहां थोड़ा थोड़ा अपना एसेट जमा करना शुरू करती है तो कभी कर्जा ऐप तो कभी जुआ ऐप नामी एप्स आ जाती हैं और सारा बचा कुचा माल समेट के ले जाती है। और अफसोस कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे या तो जागते बाद में है या उनका यहां तक भर जाता है। जी हाँ, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद फिर अचानक न जाने क्या होने लगता है। इस तरह के एक्शन देखने में आते हैं, गिरफ्तारियां सामने आती हैं। आज से 3 माह पहले भी हमने इस मसले पर नजर डाली थी और हमारे साथ थे प्रोग्राम में हसन बेग साहब, जो कि पिछले 1-1.5 साल से इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं। इस जुआ ऐप के चक्कर में तलाकें भी हो रही हैं, घरों को भी छोड़ के बेटियां, बहन बेटियां जा रही हैं, घर के बर्तन भी बेचे जा रहे हैं और एसेट भी बेचे जा रहे हैं। लोग खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है, उसके बाद कर्जा ऐप बंद होती है। और इसी तरह जब बात होती है जुआ ऐप की तो वही सब कुछ दोबारा देखने को मिलता है। आज फिर इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान समेत दुनिया भर के वो सोशल एक्टिविस्ट के मैं क्या ही बताऊं कि बमांगे तोहल अपना मौकफ पेश करते हैं। चंद रुपयों में ये बिकते नहीं है, चाहे बात सोशल मीडिया पे बेहयाई और नाच गाने की हो या बात इस तरह की एप्स की हो। ना खुद उसका हिस्सा बनते हैं बल्कि इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें परेशानियां भी होती हैं, मगर हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो। जी हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप भी एक डेढ़ आपको साल से बात कर रहे हैं, हमने भी गुज़िश्ता महीनों ये बात की, मगर ऐसे। अचानक मुबारक हो कि आपकी हमारी सुनी गई और अचानक कानून नाफिज करने वाले इदारे जाग गए। इसके पीछे क्या राज है? लेकिन नहीं, मैं एक बात बोलूंगा। देखिए, मुझे तो अफसोस होता है कि जो जब यहाँ पर जो है हमारे यहाँ जब कोई खुदकुशियां शुरू हो जाती हैं या लोगों का सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, जब हमारे जो ये भी सारे जितने भी इदारे होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जजारी जो जितने भी FI है या PT है जो है, उससे पहले इनको नजर नहीं आ रहा होता कि यार माशरे में क्या क्या बदनज़मी फैली हुई है। आप ये देखें ना कि पहले कर्ज वाली जो ऐप होती थी, लोगों ने खुदकुशियां करना शुरू कर दी। उसके बाद जो है आपने 10-15 ऐप बंद की और उसके बाद जो है आज यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाओ, वो ऐप का ऐड दोबारा आ रहा होता है कि कर्जा ले लो, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये कब तक इस तरह से होता रहेगा? 1977 में ये एक्ट बना था कि गैमलिंग का जो कानून है, ठीक है, ये बनाया गया था और बोला था कि जुए पर पाबंदी है। लेकिन आज तक आप बताएं कितने, मुझे तो नहीं लगता कोई यूट्यूबर इससे बचा होगा। सारे यूट्यूबर ने तो 99% यूट्यूबर ने जो है इनके ऊपर वीडियोस बनाई है, इनको प्रमोट किया। क्या छोटा नाम, क्या बड़ा नाम, क्या हमें ऑफर नहीं आई है इस तरह की चीजों की यार? क्या हमें किसी ने पैसे ऑफर नहीं किए? अरे भाई, सारी चीजों ये। लेकिन आपका एक इखलाकियात होती है माशरती, आप उसके ऊपर काम करते हैं। अरे मैं बोलता हूँ छोड़ दो कि लॉ क्या कहता है, इस्लामी तकाजों पे ये बात पूरी नहीं उतरती यार। आपके बचपन में आपने सुना होगा अपने वालिदैन से कि जुआ हराम है, आज आपने उसको पता नहीं फैंटेसी स्पोर्ट का नाम दे दिया या स्किल बेस्ड गेम का नाम दे दिया, या बोला गेम खेलो पैसे कमाओ। हमने तो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली इस गेम से। झूठ बोलते हैं बेगैरत, और फिर उसके बाद 4 दिन बाद वो वीडियो सामने आ जाती है कि तो हमसे किराए पे घर लिया था और झूठ बोल के ये वीडियो बना रहा है कि हमारा घर है। और कौन कौन है इसमें मैं और आप भी शामिल है ना यार? मुझे बताएं, आज इनको स्टार किसने बनाया? मैंने और आपने बनाया ना। मीडिया चैनल इनको अपने अपने प्रोग्रामों की जीनत बनाता है। वो जो शाम में वो जो 4 कॉमेडियन बिठा के एक होस्ट बैठ के जो कॉमेडी करता है, उन शो में गेस्ट नहीं बुलाया जाता इनको, उन शो में सुपरस्टार नहीं बनाया जाता। एक शख्स बैठ के गालियां देना शुरू कर देता, उसको रोज का नाम दिया गया और उस पर आपने 18+ लिख दिया। आज वो नेशनल टीवी पे जो है शो कर रहा है बैठ के बंदा, हमने उसको मशहूर कर दिया कि भाई आज आप गंदी बातें करो, बेगैरती करो, अपनी बीवियों को नचाओ, कोई जुआ खेलो,
اور بس اپنا پیسہ دکھاؤ اور فالوور دکھاؤ اور مشہور ہو جاؤ. یہ آپ نے تقاضا بنا لیا ہے. اسی کے ساتھ آپ سیلفی لیتے ہو, اسی کے ساتھ تصویر کھینچتے ہو, اسی کو انوائٹ کرتے ہو. آپ مجھے بتائیں, یہ جو کولڈ ڈرنک کے بڑے بڑے برانڈ ہیں, آج ان کا برانڈ ایمبیسڈر کون ہے؟ وہ شخص جو گالیاں دے کے گانے گاتا ہے, وہ شخص جس کے گانوں میں آئس اور شراب شامل ہوتی ہے. ابھی تو آپ نے اسٹار بنا لیا اس کو, وہ کہاں پرفارم نہیں کر رہا؟ وہ بڑے بڑے یہ جو سیاسی پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اندر پرفارم کر رہا ہے. وہ ادھر کھڑے ہو کے بہن ماں کی گالیاں دے کے باتیں کر رہے ہیں اپنے آڈینس سے, اور آپ بولتے ہیں اوہو واٹ اے ہیومر. کون بنا رہا ہے ان کو اسٹار یار؟ مجھے بتائیں, میں آپ کے پروگرام میں ابھی میں انڈورس کرتا ہوں, چلیں یہ آپ آن ایئر جانے دیں گے؟ میں بولوں گا کہ بھائی آئس کو پیا کرو, اچھی بات ہے. میرا تو دماغ نہیں چلتا آئس پیے بغیر. میرا تو جب تک میں پیگ نہیں ماروں میرا دماغ نہیں چلتا, مجھ سے لکھا نہیں جاتا. وہ اس کے گانوں میں شامل ہے باتیں یار. آپ نے اسٹار بنا دیا ان کو. پھر وہ جو ہے کہ ہیپی تو پروموٹ کریں. ایک انسان جب نشے میں ہوگا وہ ساری چیزیں کرے گا. ہوش میں تھوڑی ہے وہ لوگ. مدہوش لوگوں کو آپ نے معاشرہ چلانے کے لیے دے دیا ہے. پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے سب تباہ برباد کر دیا ہے. ہمارے بچے, ظاہر سی یار گورنمنٹ نوکری مل نہیں رہی اس بچے کو, اس کا پیسہ ہے نہیں. اس کی ماں ہر تھوڑی دیر بعد پوچھ رہی ہے بیٹا تو انٹرویو دینے گیا تھا تجھے نوکری ملی نہیں ملی. باپ ہر نوالے پہ اس کو تانا دے رہا ہے کہ تیرے پر پڑھائی پہ اتنا خرچہ کر دیا میں نے, تو نے کچھ بھی نہیں کمایا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے ایک ویڈیو آ رہی ہوتی ہے, وہ بولتا ہے گیم کھیل کے میں نے کروڑوں روپے کمائے, صرف اس میں 30,000 روپے ڈالو, 40,000 روپے ڈالو. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں کا زیور بیچتا ہے, باپ سے چھپ کے پیسے نکالتا ہے, اور وہ پیسے سب لگا دیتا ہے, وہ برباد ہو جاتے ہیں یار. اور وہ پھر خودکشیاں کرتا ہے, نشے کرتا ہے, یہی ساری چیزیں. پھر وہ ویڈیو بنتی ہے کہ گرینڈ آپریشن وغیرہ. کون ہے وہ گرینڈ آپریشن کرنے والا بندہ, نشہ کرنے والا؟ ابھی پوچھو تو اس کو کہ نشہ کیوں کر رہا ہے, تو پل کے نیچے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اس کو اپنی گیدرنگ میں نہیں بٹھاتا, تو وہ نشے میں لگ جاتا ہے, وہ ڈبو پٹی کھیلنے لگ جاتا ہے. ارے اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہے ان کتے کے بچوں کی وجہ سے. اور پھر آپ بولتے ہو کہ یہ معاشرہ ہمارا بہت اچھی طرف جا رہا ہے. آپ کے ولاگرز نے تباہ کر دیا معاشرہ اپنے 4 پیسے بنانے کے لیے. اور ہماری آج کل جو یہ کسی کو تولنے کی وہ ہو گئی ہے, وہ جس کے پاس زیادہ پیسہ, جس کے پاس زیادہ فالوور, اس کی زیادہ عزت. بے غیرتوں کو آپ نے عزت دے دی ہے یار. جو صحیح راہ پہ نہیں ہوتا اس کو گمراہ کہتے ہیں. یہ گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں معاشرہ چلے گیا ہے, اور پھر ہم اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یار کہ جو معاشرہ ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ معاشرہ جینے کے قابل ہو. یہ معاشرہ اب جینے کے قابل نہیں ہے سر. جی بات یہ ہے حسن بھائی کہ جس طرح کہ ابھی میں نے ایک سوال دہرایا بھی کہ جس طرح مثال کے طور پہ ایک شخص, بارش ہوتی ہے اور بارش میں ایک نامعلوم نچلے طبقے کا ایک شخص, مزدور لیول کا, جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ ایک ویڈیو بناتا ہے حکومت وقت کے خلاف. چند منٹ گھنٹوں کے اندر وہ بندہ لاک اپ میں بھی ہوتا ہے اور معافیا بھی مانگ رہا ہوتا ہے, سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. مگر یہاں سالوں چل ملائی, ڈب ڈبائی اور پتہ نہیں تھر تھر آئی, کیا کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ اور نوجوانوں کے کیا حالات ہیں. نہیں تو وہ جو چلملائی سے بول رہے ہیں, وہ جو بے غیرت عورت ہے اس سے پروموٹ بھی تو کرواتے ہیں نا. پھر وہ کون سے شو میں بیٹھی ہوئی ہے جس میں 4 بے غیرت وہ جو ولگیرٹی والا تھیٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک ہوسٹ بٹھا دیا ہے. اس میں کیا وہ اپنے ہونٹ ہلاتی ہے اور بولتے ہیں یہ اسٹار ہے. آپ کے اسٹار کا وہ تو دیکھیں کیلیبر یار, یہ اسٹار ہے. وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلگ منہ ہلا کر وہ بولتی ہے, پتہ نہیں کیا کرتی ہے, وہ خود لکھا بھی نہیں ہے, خود بولا ہوا بھی نہیں ہے, اور اس کو آپ نے سپر اسٹار بنا لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بے غیرت عورت ہے. وہ آپ کے ساتھ ناچ بھی رہی ہے, آپ کے ساتھ ویب بھی پی رہی ہے, آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے. وہ آپ نے معاشرہ ایسا بنا دیا نا سر. آپ مجھے بتائیں یہ کون ہٹ کر رہا ہے؟ یہ میڈیا 5 ستون کہتے ہیں ملک کا. آج مجھے بتائے نا ایک بہت بڑے جرنلسٹ, وہ کون سی جنت کیا ہے نام ہے اس کا پتہ نہیں کیا, اس کا انٹرویو کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں آپ نے لینڈ کروزر کیسے لی. وہ بتا رہی ہے بس میری ٹک ٹاک پہ ریل وائرل ہو گئی تو اس سے لینڈ کروزر لی, یعنی کہ ان شارٹ میں نے ناچ کے لینڈ کروزر لی. یار یہ معاشرہ دینے جانے. آپ کو معلوم ہے جاپان میں ایک علاقہ ایسا تھا جہاں پر سے کوئی بھی شخص ٹرین میں سفر نہیں کرتا تھا, لیکن ایک چھوٹی بچی جو ہے روزانہ صبح 8 بجے اسکول جاتی تھی اور دوپہر میں 3 یا 4 بجے واپس آتی تھی. اس کے لیے انہوں نے وہ ٹرین بند نہیں کی جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو گئی ہے. ایک ٹرین چلتی تھی صبح اس کو لے کے جانے کے لیے, ایک ٹرین چلتی تھی اس کو واپس لے جانے کے لیے,
اور جب اس نے وہاں سے گروپ سے گریجویشن کر لیا, یعنی کہ اپنا انٹرمیڈیٹ ختم کر لیا, اس کے بعد وہ اسٹیشن 1 کر دیا گیا. پڑھائی کی اتنی اہمیت ہے, اور آج ایک چھچورا بلاگر کہتا ہے کہ پڑھائی نہیں کرو, اور آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے. ارے ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں معاشرہ دیں گے تو سر ہم اپنے بچوں میں یہی دیکھیں گے. ڈاکٹر اسراری کہہ کے مر گئے بہت پہلے کہ پہلے بچوں کو نہیں, ماؤں کو صحیح کرو, پہلے باپوں کو صحیح کرو. تربیت دے کون رہا ہے یار؟ آپ بول رہے آج بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین لو. ارے بے غیرت بچے تھوڑی ہیں یار, بچے تو معصوم ہیں. بے غیرت تو یہ ہیں جن کی عمر 40 50 سال ہو گئی ہے, ان کا چھچورا پن ختم نہیں ہو رہا یار. مجھے تو شرم آتی ہے. کون باپ اپنے بچے کے سامنے ناچ سکتا ہے یار؟ کون ماں اس طرح کی چھچوری حرکتیں کر سکتی ہے؟ ہمارے پاس کون تو لوگ ایسے آ گئے یار؟ ویلوگرز موجود ہیں جو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے واہیات مذاق کر رہے ہیں. ارے اور بہن کے عجیب ساتھ کیا, وہ یعنی بیٹی کو الفاظ. بول رہا ہے یار. وہ جو 10-15 عورتیں آ کے ولاگ بناتی ہیں, وہ اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ میں اسموکنگ کر سکتی ہوں؟ بولتا ہے ہاں, دونوں مل کے 7 چھٹے لگائیں گے. وہ بولتی ہے اچھا میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں؟ تو بولتا ہے اچھا پہلے تم میری گرل فرینڈ تو بنواؤ, پھر میں بوائے فرینڈ رکھوں گی. یہ بوائے فرینڈ کا کلچر میرا اسلام میرا دین دیتا ہے؟ مجھے بتاؤ. ارے کون سا بوائے فرینڈ؟ ابھی تو کچھ دنوں بعد دیکھیے گا یہاں پہ لیو ان میں لوگ رہیں گے یار. یہ پروموٹ تو کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. یہ جو دوسرے شہروں سے آ گئے ہیں کراچی کے اندر, یہ لیو ان میں تو رہ رہے ہیں سارے. آپ دیکھیں نا کس طرح کا معاشرہ دیکھے جا رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے یہ بیٹنگ کے اوپر کتنے 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 لاس بن چکے ہیں, ساری چیزیں بن چکی ہیں. اس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوا ہے جو پروموٹ کر رہا ہے بلاگر, کہ اگر آپ کو کوئی پروموشن کروانی ہے تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. اگر اس نمبر پہ رابطہ کر کے دھر لو نا, اس کو 2 چماٹ مارو, معافیا مانگے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ جو پکڑنے والا ہے وہ خود سیلفی لے رہا ہے اس کے ساتھ, اس کا خود ہیرو یہی ہے. کیسے آپ اس طرح کی یار, کیا کیا باتھ روموں تک, کمروں پہ پتہ نہیں کون, یہ لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یار. گر گئے. بس ہمیں خیال یہ رکھنا ہے, ہم جتنا اپنے بچوں کو اس بے غیرتی سے بچا سکتے ہیں, اس سارے ٹریپ سے بچا سکتے ہیں بچائیں. اور اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا, ہمیں اسکولوں میں, ہمیں یونیورسٹیز میں, ہمیں کالجز میں جو ہے یہاں پر ورک شاپس کروانے پڑیں گے. ہمیں لوگوں کو سوشل میڈیا کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بتانا پڑے گا, صحیح اور غلط کا استعمال بتانا پڑے گا. کیونکہ اب تک ہم نے سوشل میڈیا کو صرف شغل سمجھا ہے. سوشل میڈیا کوئی مذاق نہیں ہے, سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے. میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں, اور ہم لوگوں کے گھروں تک کیا پہنچائیں گے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, جس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد دینا ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ اگر آپ سے نمازوں کا سوال پوچھا جائے گا تو آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ کے معاشرے میں یہ ساری بے غیرتیاں ہو رہی تھی, آپ کیا کر رہے تھے. یہ سوال بھی پوچھا جائے گا, اس سوال کے لیے بھی تیار رہے گا. اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ کبھی مریں گے, ہاں اگر آپ فرعون بن گئے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ آج کل مجھے لگتا ہے لوگ فرعون بن گئے, ان کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا. ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے, اس لیے ہمیں بڑا رابطہ کیا لوگوں نے یہ بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کریں. اور کیا پیسے آفر نہیں ہوئے سر ہمیں, لیکن ہم نے ترک کیا کیونکہ ہم اپنے بچوں کو عزت کی اور حلال کی روٹی کھلانا چاہتے ہیں. ہم یہ حرام پیسہ نہیں لگانا چاہتے, کیونکہ میرا پیٹ 2 روٹی میں بھر رہا ہے. کتنا روٹی میں بھرتا ہے پیٹ؟ 2 4 5 10 15 20. ارے 2 روٹی کے بعد جو کھانا کھا رہے ہوتا وہ کھانا آپ کو اس کے بعد ہضم نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے سر, ہم نے ہمارے خلاف تو پتہ نہیں کیا کیا کیمپین کی نہیں ہوئی ہمارے خلاف, کیا کیا نہیں کیا ان بغیرتوں نے. لیکن ہم ڈرے نہیں, کیونکہ ہمیں کسی چھچورے کو انسپائر نہیں کرنا, ہمیں اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے, اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے سر. اور کوشش کریں گے جتنا کر سکتے ہیں. یہ جو بیٹنگ ویٹنگ, یہ جو ساری یہ جو ضلالت ہے, اس سے پاک کریں گے اپنے ملک کو. ذرا سی بھی وائلیشن والی کوئی ویڈیو ڈلتی ہے, فوری طور پر اس ویڈیو کو پبلک سے حذف کر دیا جاتا ہے. مگر کیا اس طرح کا کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ اس طرح کا کوئی ایڈ ہو, کوئی حالات ہو, کوئی واقعات ہو, کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف بات ہو رہی ہو, ملک کے غریبوں کو لوٹنے کی بات ہو رہی ہو, تو اس طرح کی جیسی کوئی ویڈیو ڈلے اسی وقت اس کو بلاک کر دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے. ساری یہ دیکھیں سالوں ساری تماشے چیزیں ہو لگنے کے سکتی لیے ہیں, بات کیوں ہوتا ہے؟ لیکن افسوس اس بات کا, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن افسوس اس بات کا ہے جو اس شخص کو گرفتار کرتا ہے یا جو اس شخص کے اوپر کاروائی کرتا ہے وہ خود اس کے ساتھ سیلفی لے رہا ہوتا ہے یار. اس کے بچے خود اس کے فین ہوتے ہیں, تو وہ کیسے کاروائی کرے گا جب ہم نے اسٹار سے غلط بنایا ہوئے نا سر. مسئلہ یہ ہے ہم نے لوگوں کو کرائٹیریا کیا کر لیا ہے, جس کے پاس زیادہ پیسہ, ٹھیک ہے, جس کی زیادہ فالوئنگ, چاہے وہ معاشرے کو تباہ برباد کیوں نہ کر رہا ہو, وہ ہمارا اسٹار ہے. اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی یہ تو آپ تو جوئے والی آپ بول رہے ہیں. یہ جو ڈیلی بلاگنگ کے نام پہ جو بے غیرتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف نہیں بولیں گے آپ. جو ہمارے اداروں کو جس طرح سے بے عزت کیا جا رہا ہے, کہ جو غلط خبریں بنا دیتے ہیں کہ پیا یہ بکنے والا ہے,
فلانا یہ ہونے والا ہے، اور وہ جو اسلام کے نام پہ جو غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، یار ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فالوئنگ میں وہ شامل ہے نا، ہم نے ان کو اسٹار بنایا ہوا ہے، ہم اپنے چینلوں پہ ان کو بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آج جتنے بھی بڑے اسٹار نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرامس کر رہے ہیں، وہ مشہور کس طرح سے ہوئے ہیں؟ وہ بےغیرتی گالیوں والی ویڈیو بنا کے ہوئے ہیں نا، جس کو آج آپ کیا بولتے ہیں، وہ جو بیٹھ کے ایک بندہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں وہ کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، اس کو ایک نام دے دیا ہے کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جو بڑے بڑے یہ سیاسی پروگرام ہو رہے تھے، ان میں کون لوگ پرفارم کر رہے تھے؟ جو نشے کو پروموٹ کرتے ہیں بھائی، جو بولتے ہیں میں شراب پیے ہوئے یا ویپ پیے ہوئے یا آئس پیے ہوئے میں اس کے بغیر گانا نہیں گاتا، جن کی گانوں میں گالیاں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بڑے بڑے برانڈ کو انڈورس کر رہے ہیں، بڑے بڑے کولڈ ڈرنک برانڈ کو انڈورس کر رہے ہیں، اور ان کے گانے تو سنیں آپ، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ، اس کو روسٹنگ کا نام دے دیا ہے، ٹھیک، وہ نشے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ویپ پی اور میں نے کیا شراب پی اور میں نے ڈرگس پی، میں نے آئس پی۔ تو وہ آپ بڑا میں چھوٹی بات نہیں کر رہا، میں بڑے کولڈ ڈرنکس کے برانڈس کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے وزارتوں کی بات کر رہا ہوں، جو یہ ابھی سیاسی پروگرام ہے ان میں ان لوگوں نے پرفارم کیا ہے، اور وہ آپ کے اسٹار ہیں۔ اب وہ پھر 19-20 حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ایکٹیو ہو جاتی ہیں یہ ادارے، اور پھر ان کو جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں بیل پہ یا کسی بھی طریقے سے، اور پھر وہ اسی طرح سے معاشرے کو تباہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں ایک اتنے آسان آ کر وہ بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے اور وہ 18+ لکھتا ہے اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اور بولتا ہے 18+ میں یہ لیگل ہے گالیاں دینا۔ ابھی آپ کا پروگرام لوگ 18+ لکھ دیں اور میں کیا گالیاں بک سکتا ہوں اس پروگرام میں؟ یا ابھی میں گانے کے اندر گالیاں بک دوں، آپ مجھے نکال نہیں دیں گے؟ میں شراب پینے کی باتیں یا آئس پینے کی باتیں یا اپنے گانے میں اپنی باتوں میں شامل کر دوں گے، لوگوں کو انکریج کروں کہ میرا دماغ تو 2-4 میں جب تک پیگ نہیں لگاتا یا آئس نہیں پیتا میرا دماغ نہیں چلتا۔ یہ مذاق تھوڑی کر رہا ہوں یار، وہ جو 2-4 لڑکوں کا گروپ ہے وہ یہی تو گانے گا رہے ہیں اور آج کہاں پرفارم نہیں کر رہے یار، شرم آنے چاہیے۔ معاشرہ میں نے اور آپ نے تباہ کیا ہے نا، یہ کہ ہم کسی اور کو تھوڑی اس میں ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اس میں ہمارے بچے شامل ہیں، اس میں ہمارے ارد گرد کے لوگ شامل ہیں جو ان کو اسٹار کہتے ہیں، ہمارے برانڈ شامل ہیں جو ان کو ایڈز میں لیتے ہیں، سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ان کے خلاف، ورنہ ہم اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے اور ہماری نسلیں اسی طرح تباہ برباد ہو جائیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ بڑا سوچنے والا سوالیہ نشان ہے، اور سوچنا پڑے گا، ہمیں اب سے سوچنا پڑے گا، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا معاشرہ دیکھے جائیں گے۔ جی فہیم بھائی۔ مگر بس جو بھی مسائل شروع ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر اسی وقت ایکشن لے لیا جائے، کیونکہ ملک دشمن عناصر بھی فتنہ فساد پھیلانے کے لیے پھر انہی چیزوں کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس نوجوان نسل کا جو ذہن بھی ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایشوز اس طرح کے ہیں وہ نکل کے آئے تو اس سے پہلے ہی حکومت کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرموٹ کرنے والے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو جوئے پہ کام کر رہے ہیں، جو پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں مجھے بتائیں، سوشل ایتھکس بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا یار، مجھے اور آپ کو نہیں پتا جو حرام ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو ہے آپ اگر کوئی گالی بکیں گے یا بغیرتی والی بات کریں گے نہیں کرنے چاہیے 4 لوگوں کے سامنے، مجھے نہیں معلوم کہ ڈبل میننگ باتیں غیر اخلاقی ہوتی ہیں یار، ہر چیز میں قانون تھوڑی ہوتا ہے، کچھ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہیں بھائی، اور ہمیں تو کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی قانون نہیں سکھا رہا، ہمیں تو بچپن سے یہ سکھایا گیا نا، ہماری لوگوں کی ہماری تو تربیت میں شامل تھی یہ ساری چیزیں یار۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ اتنا شعور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ اپنے تھپڑ ماریں گے؟ آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو درد ہوگا؟ تو آپ اپنے تو تھپڑ نہیں مار رہے، آپ سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہے ہو، سوسائٹی کو تھپڑ مار رہے ہو آپ۔ تو یہ چیزیں ہر چیز قانون نہیں ہوتی سر، سوشل رسپانسبلٹی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ایک ایڈیٹوریل ہوتا ہے، جیسے چینل کا ایڈیٹوریل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل ہوتا ہے، ویسے سوشل میڈیا کا بھی ایڈیٹوریل ہونا چاہیے، اور ہر چیز میں جو ہے نا ڈنڈا مار نہیں ہوتا بھائی، آپ کی خود رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور ہم ایک رسپانسبل شہری ہیں، جب ہمیں دنیا انفلوئنس کر رہی ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہم اگر کچرا بھی پھینکتے ہیں تو ہم دیکھ کے پھینکیں گے کہ کوئی سوسائٹی انفلوئنس نہ کرے اس سے۔ مگر جب عوام میں اس طرح بے راروی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، اور سوشل میڈیا کی طرف عجیب و غریب سے حالات پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ پچھلے دنوں کچھ یہ دیکھنے میں آیا کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ پرموٹ ہو رہا ہے وہ اپنی فیملی
سے چھپ کے وہ حرکت کر رہا تھا. مگر جیسے ہی اس کا چینل وائرل ہو جاتا ہے یا مونیٹائز ہو جاتا ہے اور پیسے آنے لگتے ہیں, تو جو غیرت مند بھائی ہوا کرتے تھے یا غیرت مند باپ ہوا کرتے تھے, ان کا اسی وقت انتقال ہو جاتا ہے. پھر اسی حرام کی کمائی سے, وہ نعت گانے کی کمائی سے سروائیول شروع ہو جاتا ہے. اب یہ بات ہے آج سے 2-4 سال 5 سال پہلے کی. آج کے دور میں تو اب کیونکہ ذہن بن چکا ہے لوگوں کا, تو قانون کو, حکومت وقت کو ایکشن میں آنا چاہیے. یہ کس طرح ہم اس سے باہر نکلیں گے؟ اخلاقی بات جو آپ کر رہے ہیں اس سے تو ہم بہت پیچھے اسٹاپ پر چھوڑ گیا ہے, تو دلی تو ابھی نہیں بہت دور ہے. تو کیا کرنا چاہیے حسن بھائی؟ دیکھیں, فیملیز کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں فہیم بھائی, اور مجھے نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آج, تو آپ کے بچے یا آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بھی خاندان کے لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے. سوشل میڈیا آج ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. چوکیدار سے لے کے جو ہے آج جو ہے بڑے وزیر تک جو ہے وہ سب, آپ کہیں بھی گزرے تو وہ ٹک ٹاک کو یوں اسکرول کر رہا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, فیس بک کو. تو سب کے سامنے ساری چیزیں ہیں اور کوئی چیز چھپ کے نہیں ہو رہی. پہلے یہ چیز ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو نا غلط سمجھتے تھے اور چھپ کے کرتے تھے. آج تو اوپن نہیں کر رہے ہیں بھائی. آج تو آج آج بالکل آج یہی کہہ ہمارا رہا ہوں, دو غلط اور چار سال صحیح, پہلے ہوتا تھا یہ. ہاں آج غلط اور صحیح کا پیمانہ ختم ہو گیا ہے. آج ایک ہی پیمانہ ہے کہ پیسے کس طرح سے کمانے ہیں, چاہے اس میں جو ہے میاں بیوی جو ہے اپنی پرسنل باتیں شیئر کر رہے ہوں اپنے اس پہ ڈیلی بلاگ کے نام پر, ٹھیک ہے. کمرے کے اندر کی باتیں, یا باتھ روم میں کیمرہ لے کے جانا ہو یا بیڈ روم میں کیمرہ لے کے جانا ہو, جب وہ اس میں نہیں جھجک رہا تو وہ کسی اور بات میں کیا جھجکے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو یہ سوشل میڈیا یا میڈیا جو تھا پڑھے لکھے کے ہاتھ میں تھا, خاندانی لوگوں کے ہاتھ میں تھا. اب یہ یہاں پر جو ہے نیچ گوار ان پڑھ لوگ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. نہ جن کی کوئی ٹریننگ ہے, نہ جن کو شعور ہے, نہ کوئی خاندانی ہے. ہم تو بچپن سے سنتے تھے کہ ہمارے تو بڑے بزرگ اس اسکول آف تھاٹ سے تھے کہ کتا بھی پالو تو خاندانی پالو, نسلی پالو, ٹھیک ہے. یہاں پر تو یہ کون لوگ آ گئے ہیں یار جن کی کوئی نسل ہی نہیں ہے, جن کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ کبھی بولتا ہے یہ میری بیٹی ہے, کبھی بولتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, کبھی بولتا ہے یہ میری, اگر یہ اتنی حسین ہے تو میں, اگر یہ میری بیٹی نہیں ہوتی تو میری بیوی ہوتی. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار, نعوذ باللہ. یار کون لوگ ہیں یہ؟ آپ دیکھیں تو یہ باتیں انٹرنیٹ پہ کرنے کی ہیں, اتنا تو شعور رکھنا چاہیے نا ایک بندے کو. اور اب یہ نہیں رکھ رہا تو سمجھے آپ معاشرہ کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. آج کل تو آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا 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 نہیں ہو رہا ہے یار. میں نیشنل ٹی وی پہ باتیں بول نہیں سکتا, سب چیزیں تو انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہی ہیں. تو بس یہ ہے کہ اس پہ تھوڑے سے لاز اسٹرانگ کرنے پڑیں گے, اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بنانا پڑے گا. جیسے ایک کیمرہ ادارہ لانچ کیا ہے جو ٹی وی کو دیکھتا ہے, مشرف صاحب نے کیا تھا اپنے دور میں, اور اس کے ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے تھے, ایڈیٹوریل بنایا تھا. ویسے سوشل میڈیا کو پی ٹی اے کو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس بنانے پڑیں گے. پی کا ایکٹ تو لگا دیا ہے, لیکن پی کا ایکٹ میں جو ہے آپ کو سوشل جو چیزیں ہیں اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے. صرف سیاسی چیزوں پہ اس پہ جو ہے کام نہیں ہونا چاہیے. مگر سر آپ کی سوشل گورنمنٹ تو صرف یہ رسپانسبلٹی پہ بھی دیکھ رہی کام ہے کہ ہونا ان چاہیے. کے خلاف کوئی بیان سوشل میڈیا پہ نہ آئے, یا گورنمنٹ کے خلاف کچھ ہوتا ہے وہ تو فلٹر ہو جاتا ہے. مگر جہاں یہ معاشرے کی بگاڑ کی بات ہوتی ہے وہاں حکومت تھوڑا سا سلو ہے. مسئلہ یہی ہے نا سر, مسئلہ یہی ہے ہر کوئی اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے کہ میرا گھر محفوظ ہے تو بھاڑ میں جائے سوسائٹی. بس یہ چیز ہے, ہمیں سوسائٹی کو اون کرنا پڑے گا. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے بچے اس معاشرے میں رہتے ہیں, اور ہم آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس حقیقت سے کوئی بھی جو ہے ناشنا نہیں ہو سکتا, لیکن ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا پاک اور صاف معاشرہ چھوڑ کے جائیں. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارا دینی حق بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اور بس یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں اس پہ قانون وغیرہ سارے بنے ہوئے ہیں, یہ ادارے صحیح طریقے سے کام کریں تو انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے, ہم ایک پاک اور صاف اور ایک اچھا معاشرہ دیکھ سکیں گے. بالکل ایسے ہی. ایسا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ بس اس کے بعد اس سیگمنٹ کو آخر کی طرف لے کے جائیں گے, کہ گزشتہ دنوں جو بارش ہوئی, اس حوالے سے یہ بارش کا ایک تو یہ بڑی لمبی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے, پورا کئی گھنٹوں کا پروگرام ہو سکتا ہے. مگر ایک 150 ملی لیٹر کی بارش کراچی شہر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی ہب ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا. اور آج سارا مدعا اس پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے دور میں نالوں کے اوپر گھر بن گئے, مصطفیٰ کمال و مشرف کے دور میں, اور کبھی بوری نکل رہی ہے نالوں سے, کبھی یہ ہو رہا ہے, کبھی وہ ہو رہا ہے. تو ہم اس وقت ناظرین ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کراچی شہر میں نہ صرف رہتے ہیں بلکہ کراچی شہر کے مسائل بھی آپ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟
دیکھیں ہم تو یہ بولتے ہیں اس وقت نالوں کی نہیں نااہلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور جن کے ہاتھ میں حکومت وقت ہے، ٹھیک ہے، وہ شاید اس شہر کے لیے سیریس نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس شہر کے ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں دیہات گوٹ سے اٹھ کے آ گئے ہیں، اور ان کو اس شہر کی جو ہے سائنس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے بولتے ہیں کہ مشرف کے دور میں ایسا تھا، فلانا دور میں ایسا تھا۔ ارے بھائی آپ 150 ملی میٹر بارش کی بات کریں، میں تو بولتا ہوں 50 ملی میٹر بارش بھی ہو جائے گی نا، اس شہر میں جو نا اس سے بدتر حال ہوگا، کیونکہ آپ کیا پانی ڈرین ہی نہیں ہو رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں 400 گز کا گھر تھا یا 240 گز کا گھر تھا، وہاں پہ پہلے ایک فیملی رہتی تھی، آپ نے اپنے ادارے بنا کر، بلڈنگ اتھارٹی اپنی اپنی بنا کر، وہاں پہ آپ نے 13 منزلہ یا 14 منزلہ ہائی رائز کھڑی کر دی، وہاں پہ سیوریج کی لائن جو ہے ایک فیملی کے لیے بچھی ہوئی ہے، وہاں پہ اب جو ہے 50 فیملی رہ رہی ہیں، تو حال تو یہی ہونا ہے بھائی۔ آپ کس نے یہ ہائی رائزیں بنائی ہیں رشوتیں لے کے؟ آپ دیکھیں، آپ لالو کے یا لیاقت آباد کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، نارتھ ناظم آباد یا نازم آباد، کوئی بھی علاقہ یار، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے علاقے، بنارس میں چلے جائیں، بلدیہ میں چلے جائیں، اورنگی میں چلے جائیں، 8-8 فلور کے گھر کھڑے کر دیے ہیں 60 گز کے 40 گز کے بلڈنگ پہ، یہ کس نے کی ہیں؟ میری اور آپ کی پرمیشن سے ہے، تو پھر تو حال تو یہی ہونا چاہیے ہوگا۔ اور مجھے بتائیں شہر کو آج تک کس نے اون کیا ہے؟ آخری بار ہم نے مشرف کا دور دیکھا تھا جو پاک اور صاف تھا، یا مصطفیٰ کمال جو روڈوں پہ نظر آتے تھے؟ میئر صاحب تو ایک جگہ ابھی جو حالیہ میئر ہیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے کون سے یار، وہ ان کو بولے وہ علاقہ ہمیں بھی بتا دیں جہاں پہ وہ ویڈیو بناتے ہیں جا کر، یار اس علاقے میں ہم بھی گھر لے لیں گے، کیونکہ میں تو گلشن اقبال کے ایک بڑے مشہور علاقے میں رہتا ہوں جہاں سے ایک وزیر اعظم الیکٹ ہوا تھا، وہاں پر پانی ڈرین نہیں ہو رہا یار، 13D کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح ہے؟ ظفر اللہ جمالی میرے علاقے سے تھا، یہاں پہ پانی ڈرین نہیں ہو رہا، تو مجھے میئر صاحب بتا دیں آپ کون سے علاقوں میں گھومتے ہیں، تاکہ خدا کے واسطے یہ میرا جو گھر ہے والد کا، وہ 1-2 کروڑ کا گھر ہے، وہ بیچ کے ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے، ایٹ لیسٹ صاف ستھرا تو لگے گا، کیونکہ آپ جدھر کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ادھر تو 1 انچ بھی پانی کھڑا نہیں ہوا، اور ہمارے علاقوں میں گھٹنے سے اوپر پانی ہے یار۔ تو مجھے بتا دینا یار کہ لوگ چھتوں پہ رہ رہے ہیں یار، آپ جائیں تو ان گھروں پہ، یہ پاگل کے بچے جنہوں نے اپنی جو 80 لاکھ 70 لاکھ کی گاڑیوں کے کارڈ اڑا دیے یار سارے فیصل پہ، ایک گاڑی کا کارڈ 7 8 لاکھ روپے کا ہے سر، اور وہ یہاں سے ملتا بھی نہیں ہے، جاپان سے امپورٹ کروانا پڑتا ہے، یہ ان کے حرام پیسے تھے۔ ایک بندے کا خواب ہوتا ہے وہ جب گاڑی لیتا ہے تصویر کھنچواتا ہے اپنی فیملی کو آئس کریم کھلانے لے کے جاتا ہے، اور وہ گاڑی کتنے خیال سے رکھتا ہے وہ، لیکن آپ نے تباہ برباد کر دیا ان گاڑیوں کو یار، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، نرسری پہ پانی کھڑا ہوا ہے، تو پھر ہم اپنے علاقوں کی کیا بات کریں؟ تو بس یہ چیز ہے۔ حسن بھائی اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ والے بھی بیچارے پریشان ہیں۔ بہرحال اس وقت سیگمنٹ کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اس کراچی کے ٹاپک پہ آپ سے ہم پورا انشاءاللہ 1 گھنٹے کا شو کریں گے۔ حسن بھائی بہت بہت شکریہ۔ اس وقت اعلیٰ کام قانون نافذ کرنے والے ادارے حکومت وقت کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو تو اس طرح کی ایشو کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم۔ برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ، جڑے رہنے کا، اٹھ کے نہ جانے کا بھی شکریہ۔ جہاں ہم پاکستان کی ترقی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ خوشحالی اور ترقی میں کردار ادا کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں تو کردار ادا کرتا ہے، اور بالکل اس بیٹے کی طرح ہے جو کہ خون پسینہ ایک کر کے ملک کو کما کے تو دے رہا ہے، مگر اس کے ساتھ بہت ہی لاوارثوں یتیموں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی تنظیم کی بات ہو، جبکہ وفاق میں بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں بارش ہوئی، اور آج کل پھر بارش کا موسم ہے، اور ان حالات کے اندر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نئی نئی پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ ہمارے حکمراں جب بات کرنے پہ آئے تو مثال دیتے ہیں یورپین کنٹریز کی اور متحدہ عرب امارات کی، مگر بات ادھوری کرتے ہیں جس طرح قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، مگر یہ نہیں بتاتے نشے کی حالت میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کراچی شہر کے 150 ملی میٹر کی بارش برداشت نہیں کر پاتے آپ، اور وہاں کے
सैकड़ों मिलीमीटर की बारिश की मिसाल देते हैं। अगर ज्यादा सवाल कर लिया जाए तो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि साबका दौरे हुकूमत में नालों के ऊपर घर बना दिए गए थे, तो तोड़ने को तो आपने मसाजिद भी नहीं छोड़ी, तो वो घर क्यों छोड़ दिए? इन हवाले से, इन मसाइल से, और माजी अब पाकिस्तान की जान कराची और कराची की जान ताजिर इत्तेहाद, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आल कराची ताजिर इत्तेहाद के अतीक मीर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो बारिश पे इनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, ताजिरान के ऊपर अब तो हंसी आती है मसाइल बताते हुए क्या गुजरी। पूछते हैं अतीक मीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमत। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है, और जब चांद की 14 तारीख हो तो बारिश का पानी समंदर में नहीं जाता। मगर हमारे हुक्मरानों को किसी ने ये नहीं बताया कि जब बारिश हुई तो सफर की 25 तारीख थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची में पानी ज्यादा बारिश ना भी हो तो पानी तो आता है, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले में गटर उबल रहे हैं। बारिश तो 12 महीने नहीं है, लेकिन सीवरेज का मसला हर गली मोहल्ले में है। और ये कितना एक सितम ज़दा शहर है कि बादल देखकर कभी हम गुनगुनाते थे, अब हजियानी कैफियत तारी हो जाती है। रब्बुल इज्जत रहम फरमाना। ये कैसी बरसात है जिसे लोग कहते हैं कि अल्लाह की रहमतों में होती है, और हमारे यहाँ लोग दिल डूबना शुरू हो जाते हैं। कभी दुकानों में पानी दाखिल हो जाएगा, गली मोहल्लों में पानी इकट्ठा हो जाएगा, नदी नाले बन जाएंगी, सड़कें। कभी साथ ये ख्याल होता है घर कैसे पहुंचेंगे, दुकान से चले 4-4 घंटे में घर पहुंचते हैं। बाइकें खराब हो जाती हैं, कारें खराब हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हमारे कराची का जो बल्दियाती निजाम है ये मुल्क दुश्मनों के हाथ में आ गया है कि हम तुम्हें जंग से नहीं बल्दियाती ज्यादतियों और गफलतों से तबाह करेंगे, और वो कर रहे हैं। 3 दिन, आज समझे 3 दिन तो कारोबार हो ही ना सका। दूसरे दिन की हुकूमत ने छुट्टी ऐलान कर दी। तीसरे दिन लोग कचरा कूड़ा सफाई में लगे रहे। आज भी मार्केटों में पानी, अक्सर मार्केटों में जो पानी, कचरा, जो कीचड़ बन गया, दलदल की एक शक्ल है, कोई पूछने वाला नहीं है। अतीक भाई, जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है, और आज जब हम इस वक्त हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कल परसों फिर एक नए स्पेल की आमद है, तो इकट्ठी सफाई कर लेते। कौन सा कारोबार छोड़ा इन हुक्मरानों ने? देखिए, एक काम तो कुदरत का है, हम नहीं जानते कितनी बारिश होगी नहीं होगी, कब होगी। लेकिन हम इतना चाहते हैं कि अहलियाने शहर को कम से कम एक बेहतरीन, एक मिसाली सीवरेज सिस्टम दे दिया जाए। देखिए, बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं। पानी गलियों में रुकता है, यानी सीवरेज जब पानी को कबूल नहीं करता तो सारी तबाही यहीं से शुरू होती है। और जिस दिन सीवरेज बेहतर हो गया, गटर नाले पानी कबूल करना शुरू हो जाएंगे, कराची की किस्मत तब्दील हो जाएगी। फिर बारिशें, बादल देखकर लोग गुनगुनाएंगे, लोगों की तबीयत रोमानी होगी, रंगीन होगी, और ये बादल रहमतों के बादल कहलाएंगे। आपके सीवरेज की सिर्फ उन्होंने तो साफ लफ्जों में कह दिया है ना कि 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो ये तो होगा, अब आप बर्दाश्त करो। देखिए, लोग मिसालें देते हैं, लोग यूरोप की मिसालें देते हैं, अमेरिका की मिसालें देते हैं कि फ्लड वहां पर भी आता है, वहां पर भी तबाहियां होती है। लेकिन वहां सीवरेज सिस्टम या जो कोई भी बारिश के सिलसिले में जो डिजास्टर प्लानिंग है वो तो मुकम्मल है। लेकिन एक आदमी के कान ही बंद हो और फिर वो कहे कि मुझे सुनाई नहीं देता, तो उसके तो कान ही बंद है ना। तो यहाँ जब सीवरेज निजाम ही खराब है तो फिर पानी कम भी आए, आप तो कहना ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी, तो भाई कम भी बारिश हो, पानी कम भी आए,
تو بھی سلسلہ تو یہی ہے نا، جب گٹر لائن چوک ہو جاتی ہے تو پھر پانی کم زیادہ کا تو سوال ہی نہیں ہے، پھر تو کم پانی آئے گا کم تباہی ہوگی، زیادہ آئے گا زیادہ ہوگی. لیکن یہ سسٹم آخر کار ٹھیک بھی تو ہونا ہے. 80 سال کے قریب ہونے کو آگے پاکستان کو، آج بھی کراچی کے بیشتر علاقوں میں وہی پائپ لائنیں ہیں، سیوریج لائنیں یا گٹر لائنوں کا وہی نظام ہے. آپ کھدائی کریں تو وہی 80 سال پرانی لائنیں نکلتی ہیں. تو کیوں کوئی ایسی پلاننگ اس شہر کی سامنے نہیں آ سکی کہ یہاں ہم کم از کم پرانے علاقوں میں سیوریج لائن آبادی کے لحاظ سے ہم تبدیل کریں. کراچی کی آبادی دیکھیے، پاکستان جب قائم ہوا تو میں سمجھتا ہوں 50 لاکھ مشکل سے ہوگی، لیکن آج 4 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو وہی لائنیں ہیں، وہی پلاننگ چل رہی ہے، وہی طریقہ ہے، اسی سسٹم کے اوپر یہ شہر چل رہا ہے. تو آخر اتنا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ پیسہ لگتا کیوں نہیں؟ کوئی پوچھنے والا تو ہو. ہم پھر وہی ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے، جو لوگ آج بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مینڈیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لانے والے ہمیں کل پھر لے آئیں گے. آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کے ووٹوں کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا مینڈیٹ یہ رکھا ہے، نہیں چاہیے ہمیں مینڈیٹ سے اقتداری تو چاہیے، وہ مل جاتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنے سے پہلے وہ لوگ جن کے لیے ہم گاتے ہیں، جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، فخر کرتے ہیں جن پر، وہ ہم سے اتنی محبت تو کرے، ہمیں اچھے لوگ دے دے، اچھا نظام دے دے، ہمارے کاروبار کو بچا دے. ہم یہ بڑھتے ہوئے ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لائق ہیں. کراچی شہر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، معاشی ہب ہے، یہاں تجارت ہے، یہاں سب کچھ ہے، لیکن تجارتی ماحول تو ہو. کم از کم کراچی کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جائے کہ لوگ کاروباری ماحول میں کر سکیں. دیکھیے کیچڑ دکانوں کے آگے ہے، کیسے خریدار داخل ہوگا دکان میں؟ دکاندار خود متعفن جگہ پہ بیٹھنے سے گریزاں ہے. تو یہ سسٹم اگر یوں ہی رہے گا تو معاشی تباہ ہوتا چلا جائے گا. کراچی کی جو ایک حیثیت ہے، کبھی اسے عروس البلاد کہتے تھے، روشنیوں کا شہر کہتے تھے، رونقوں کا ایک شہر کہتے تھے. آج وہی شہر ہے، جہاں دیکھو کچرا ہے، جہاں دیکھو کیچڑ ہے. دکانیں کھولنا محال ہے، کاروبار تو کہیں چھوڑ دیں. آپ نرسری فرنیچر مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، چوتھا دن ہے آپ داخل نہیں ہو سکتے. متعفن ہو گئی مارکیٹ. وہ جو کیچڑ تھا، وہ جو ایک ملبے کی شکل اختیار کر گیا. اس اولڈ سٹی ایریا میں بہت ساری جگہ ہیں، آپ گارڈن کے علاقے میں چلے جائیں، لیاقت آباد چلے جائیں، کراچی کی بیشتر جگہوں پہ، کرنگی کے بہت سارے علاقے ہیں، تعفن پھیلا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی اموات ہوئی ہے، بہت ساری ایسی کوئی شکل بن گئی ہے. ہم کس سے کہیں؟ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، ہم فریاد کریں تو کس سے کہیں؟ لاڑکانہ جائیں، نوڈیرو جائیں، گڑی شاہو جائیں، منت مانے بھٹو کے مزار پہ، کہاں جائیں؟ لیکن کیا مزار پہ کیا جائے، وہ تو زندہ ہے. تو سوائے ایک فریاد کے، نوحے کے، اور کراچی کا کچھ نہیں. اچھا، ایک سوال اور بنتا ہے جہاں پر ہم کراچی شہر کی بات کریں. کیا آپ کو پتا تھا کہ کراچی کا ایک پوش علاقہ صدر، برابر میں چھوٹے بچوں کا اسکول، وہاں پہ ایک آتش بازی کی فیکٹری بھی تھی؟ جبکہ میں جس عتیق میر کو جانتا ہوں کہ وہ کراچی کا چپا چپا جانتے ہیں. دیکھیں، وہ جو گوڈاؤن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آج سے نہیں ہے. علاقے کی پولیس واقف ہے، علاقے کے تھانے بخوبی واقف ہیں، ان کے وظیفہ خوار ہیں. یہ بات میں کہہ نہیں رہا، میں ثابت کر سکتا ہوں. اور جتنی بھی آتش بازیاں ہوتی ہیں سرکاری محلات میں، سرکاری تقریبات میں، وہ سب پٹاخے یہیں سے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈپو اللہ ہے. اکبر. تو جہاں اتنی پی آر بن جاتی ہے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں ایوانوں میں بھی اس کے گوڈاؤن اگر
बना दिए जाएं तो ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, कुछ بعید नहीं है कि ये अपने अवानों में भी इनके गोडाउन ये बना सकते हैं। साथ स्कूल था, बच्चे अल्लाह ना करे बच्चों के साथ कुछ हो जाता, बिल्डिंग के लोगों के साथ कुछ हो जाता। देखिए 5 लोग तो मौत का शिकार हुए और मेरा ख्याल 20 से ज्यादा जख्मी है, कुछ की हालत नाजुक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको, देखिए वक्त होगा इंशाल्लाह आने वाला, आप देख लेंगे ये इधर ही रहेंगे, इनके गोडाउन शहर में होंगे और यही जिन्होंने रोकना है, जिन्होंने रोकथाम करनी है, इन्हीं की सरपरस्ती में ये गोदाम बनेंगे। लोगों की जान जाती है ना, कोई सरकारी आदमी तो नहीं मरा वहां, कोई हुक्मरान तो नहीं मरा, वो मरेगा तो कुछ होगा, उनमें से कोई मरेगा तो कोई कानून पे अमल होगा, वरना अवाम का क्या, अवाम भूख से भी मर रही है, हादसात में मर रही है, टैंकर्स कुचल के जा रहे हैं, हादसात में मर रहे हैं, बिजली के खंभों से चिमट के मर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं। अवाम की तो किस्मत है कि इस नागहानी मौत की जद में आना, ये कोई नई बात नहीं है। रोजाना कहानियां आप चलाते हो, आपके मीडिया पे क्या चलता है, मुझे बताइए किसी के कान में कोई जून जीनती है? इतनी सस्ती जिंदगी है इंसान की, कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे सर बताइए 4 से कितने 5 लोग, तो ऑफिशियली हलाकतें सामने आई हैं, और जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ अनऑफिशियल भी हलाकतें हुई हैं वहां पर। बिल्कुल हुई होगी, एक कहीं बम फेंक दें आप तो कहां कहां, जिसकी आग को मीलों दूर से देखा गया तो क्या उसके पहलू में लोगों पर की जान पर बनना आई होगी? यकीनन बहुत लोग जख्मी होंगे, बहुत लोग मौत का शिकार हुए होंगे, लेकिन इसे इसलिए भी छुपाया जाएगा कि सरकार की गफलत तो है। ये तो कोई जवाब नहीं है कोई कहे कि हमें नहीं बात मालूम ये है था। कि हुकूमती बजट के अंदर अखराजात में लिखा जाता होगा कि ये जश्न आजादी की आतिशबाजी है और इसका सामान यहाँ से आना है, बजट है इसका 1 करोड़, और वहां से आता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो नीचे के जो लोग हैं वो उनकी जेबों में जाता होगा। मैं तो आपकी बात से यही अखज़ कर पाया हूँ, और चाहे वो गवर्नर हाउस में हो रही हो, वजीर आला हाउस में हो रही हो, या मरकज में हो रही हो, बात आपकी। अच्छा, इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पिछले दिनों, अच्छा एक सवाल और बनता है कि ईवान तिजारत, सनत व तिजारत की हम बात करें, हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें ऑफिशियली कराची शहर की, आप जैसे बोलने वाले समझदार सीनियर लोगों को अलग कर दिया जाता है। तो यही वजह तो नहीं कि फिर ताजिर मिलके उस तरह से आवाज ना उठा पाए और फिर हम मनपसंद लोगों को मोहसिन नकवी साहब के साथ बिठा दें, जो कि डिमांड और जरूरियात भी ना बता सके, बस अपना हिस्सा लेके चुप हो जाए या अपने हिस्से की सेल्फी बनवा के चुप हो जाए। तो ये मसाइल किस तरह से हल होंगे? लेकिन जब तक शाहों से यारियां रहेंगी तो फिर अपनों से तो गद्दारियां होंगी ना। आप जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो यकीनन क्या खाएगा फिर? जितने भी इस वक्त आपने अवानों की बात की, क्या वो चैम्बर्स हो, फेडरेशन हो, क्या सबब है कि हम जो कह पाते हैं, अल्लाह पाक हमारी जुबान से जो बातें कहलवा देता है, ये उनकी सोच में नहीं आती, इसलिए उन्हें फैज़याब होना है। और इस वक्त इस मुल्क की रीत है, जो भी झुक के रहेगा, जो भी कदमों में बैठेगा, जो भी जमीर का सौदा करेगा, वो ही कुछ पाएगा। जिसने बोला, जिसकी जुबान चली, जिसने बुरे को बुरा कहा, वो सबसे बुरा, वो ज़ेरे अताब आएगा, वो पकड़ में आएगा। इसलिए निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के जिए के चले, तो कोई सर उठा के चलेगा तो फिर वो सर काट दिया जाएगा। इसी बात पे मुझे एक बात ये भी याद आई कि कराची शहर जिस तरह चिरागा करता है, चाहे वो जश्न आज़ादी की बात हो
یا جشن ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اور اب تو ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ تو کراچی شہر کی ایک کوالٹی ہے کہ کتنی بھی پریشانیوں سے گزر جائے، یہ جشن اور اس طرح کے چراغا اور اس طرح کی ایونٹس بڑا اچھا سیلیبریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس بات سے میں اس بات کو کنیکٹ کروں گا کہ پچھلے دنوں فیلڈ مارشل صاحب جب کراچی شہر آتے ہیں تو بات ہوتی ہے کچھ بزنس مین سے، کاروباری حضرات سے، تو وہاں پر بات ہوتی ہے پاکستان کو 12 مختلف یونٹس کے اندر تقسیم کرنا، انتظامی یونٹس کے اندر، کہ اس وقت ہمارے پاس ایسے صوبے بھی موجود ہیں کہ ان سے چھوٹے تو 200 ممالک موجود ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے پر۔ تو انتظامی امور کے لیے اگر ہم پنجاب کو 3-4 حصوں میں، بلوچستان کو، سندھ کو 2 حصوں میں، اور KPK کو 3-4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کاروباری حضرات یا یہ کراچی کے لوگ جو اتنے مسائل کے بعد بھی 60% ریونیو پورے پاکستان کو دینے کے باوجود تکتے رہتے ہیں کہ کس طرح پنجاب میں اور دیگر شہروں میں صوبوں میں ترقی ہو رہی، تو یہ یونٹس بننے چاہیے اور اس کا کوئی فائدہ کراچی شہر کو ہو سکتا ہے اگر کراچی حیدرآباد میرپور خاص یا کم از کم کراچی حیدرآباد کا ایک صوبہ بن جائے۔ دیکھیے، صوبے بننے میں جو بات میں محسوس کرتا ہوں، یہ جتنے لوگ بھی اس وقت مختلف صوبوں میں، قومیتوں میں یا برادری میں یہ ایمان رکھتے ہیں، جو بھی اس پر وہ صوبے کو متنازع بناتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، کہ ایک سندھیوں کا صوبہ اس کو کیوں تقسیم ہو، پنجابیوں کا صوبہ ہے وہ کیوں اسے تقسیم کیا جائے، جبکہ میں سمجھتا ہوں پہلی پریکٹس انتظامی یونٹس بنا دیے جائیں۔ بارہا ہم نے اس بات کی حمایت کی ہے کہ اب پنجاب ہے، صرف پنجاب میں اگر انتظامی یونٹ بنائے تو 50 یونٹس کی گنجائش بنتی ہے۔ تو اتنا بڑا فنڈ جو آبادی کے لحاظ سے، یعنی 12 کروڑ آبادی کے تناسب سے جو فنڈ وفاق سے ملتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لگا کے ایک شکل بنا دی جاتی ہے، ایک لاہور کو رول ماڈل بنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد للے تللے اور اپنے دورے غیر ملکی وہ سنبھل نہیں رہا، ان سے اتنا فنڈ ہے ان کے پاس۔ یہی جب تقسیم ہو جائے گا مختلف یونٹس کے اندر تو یہ کوئی تو اس میں انسان کا بچہ ہوگا جو اسے استعمال کرے گا ایمانداری سے۔ اسی طرح سندھ میں آپ دیکھیں جو پیسہ ایک حکومت کے پاس آتا ہے، کراچی خود اپنے منہ سے بول رہا ہے، پورا سندھ پکار رہا ہے کہ ہمیں دیکھو، جو ہم نشان عبرت ہیں ہمیں دیکھو، اگر عبرت نگاہ ہو تو ہماری حالت زار دیکھو۔ تو یہ فنڈ کہاں جاتا ہے؟ خود مرتضی واب نے کئی دفعہ کہا اب ہم اتنے ارب روپے ہمارے پاس آگے، ہم خود کفیل ہیں۔ تو اگر خود کفیل ہیں تو پیسہ کدھر ہے بھائی؟ کہاں ہے سیوریج کا نظام؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی کہاں؟ اور دوسرا یہ ٹریفک کا درم برم نظام، کبھی ہنگامہ آرائی ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ 2-2 گھنٹے ٹریفک میں پھنس جاتے تھے۔ اب نارمل صورتحال ہے، کہیں کوئی جلوس نہیں ہے، کہیں کوئی دھرنا نہیں ہے، پھر بھی 3-3 گھنٹے ٹریفک میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کیا شکل بن گئی کراچی کی آنے والا وقت؟ دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج اگر کراچی کی بلدیاتی صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف دھیان دیتا ہے کوئی غیرت مند تو کتنے سال لگیں گے؟ جو کام 80-78 سال میں نہ ہو سکا، مجھے بتائیے اب آج اگر شروع ہوتا ہے تو یہ کراچی اور سندھ کی جو مسائل ہیں بلدیاتی، یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوں گے؟ سر، کون یہ دیکھے گا؟ باتیں ہم تو تو ہم نہیں دیکھ پائیں سنتے گے۔ آ رہے ہیں بچپن سے کہ ترقی ہو رہی ہے، اب اس دور حکومت میں کام ہوگا، یہ ہوگا، مگر یہ ہم بھی بزرگ ہو جائیں گے اور ہم بھی چل بسیں گے، اور یہ تو بس فرعون کے دور میں جاتا نظر آ رہا ہے کراچی شہر۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، عتیق میر صاحب موجود تھے اور ہم تو سجیشنز دے دے کے تھک گئے، پروگرام کر کر کے تھک گئے اور یہ باتیں کر کر کے تھک گئے، مگر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹیں ہیں۔ اگر کوئی انقلابی قدم اس وقت کراچی کی عوام فیلڈ مارشل صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے،
اور کوئی انقلابی قدم اٹھ جاتا ہے، اور جس طرح ریفرنڈم کی بات بھی ہوئی پچھلے دنوں، کوئی انتظامی یونٹس کے لیے وہ ہو جاتی ہے، اور شاید ہی کراچی شہر کا نظام بدل جائے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو نوکریاں ملیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں مقامی لوگ بھرتی ہوں، اور مقامی لوگ ہی حکومت میں آئے تاکہ یہاں کی فکر رہے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں مکمل 99% بارڈر پار، یعنی مستقبل کے سرحد پار ہے، صوبہ سے لوگ آتے ہیں اور چھٹیاں منانے ہر ہفتہ اتوار کو اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ تو کیسے ترقی کرے گا پاکستان، کیسے ترقی کرے گا کراچی شہر؟ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ سوشل میڈیا پہ پریس ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے نام سے ہم موجود ہیں، دیکھنے کا، مشورے دینے کا، تجاویزات دینے کا، سجیشن دینے کا، لائک شیئر سبسکرائب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، دیکھنا نہ بھولیے گا ہر ہفتے اتوار کے صبح 10:05